بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُحْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. تمام تعریفیں خدائے سمیع اور خدائے بصیر کے لیے جو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات خدا کی سماعت کو اور خدا کی بصارت کو منزل یقین تک انسان تک پہنچاتی ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآله. اما بعد خداوند عالم کا انتہائی لطف و کرم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں حقیقت یہ ہے کہ شکریہ ادا ہو نہیں سکتا کہ اس نے انسان کو، اس نے مسلمان کو، اس نے صاحب ایمان کو، اس نے روزے دار کو اتنا معتبر کر دیا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی زحمت بھی نہ رہی. اگر روزے دار خاموش ہو گیا تو خدا خود ہی اپنے مہمانوں سے ان کی مرضی کا سوال فرما رہا ہوتا ہے. فرش ولا پر آنے والے صاحبان ایمان روزے کی برکتوں کے ساتھ آئیے سماعت کرتے ہیں خطبہ شعبانیہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آج کا عنوان ہے دعا. خطبہ شعبانیہ میں آج کا عنوان ہے دعا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وَدْعُوا
इलैहि, और तुम दुआ मांगो माह मुबारक रमज़ान में, वतू रब्बकुम, अपने रब की बारगाह में दुआ मांगो, फ़ी औक़ाते सलावातिकुम, अपनी नमाज़ों के औक़ात में। तो पहली बात तो वाज़ेह हो गई कि दुआ मांगे रब से। दूसरी बात वाज़ेह हो गई कि औक़ात कौन से हों, औक़ात सलावातिकुम, कि तुम अपनी नमाज़ों के औक़ात में दुआ मांगो। अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा तो नहीं था कि हम नमाज़ों के औक़ात में ही क्यों दुआ मांगे, अलबत्ता खुद ही अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया फ़इन्नहा अफ़ज़लुल औक़ात, इसलिए कि औक़ात सलावात जो हैं वो अफ़ज़ल औक़ात हैं। किस लिहाज से अफ़ज़ल है, यंज़ुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ीहा बिर्रहमत इला इबादिही, कि परवरदिगार आलम साहिब इज़्ज़त व जलाल खुदा इन्हीं औक़ात में अपने बंदों पर रहमत की निगाह किया करता है। तो औक़ात सलावात आप पर मुझ पर बोझ नहीं हैं, बल्कि अताए परवरदिगार हैं। वरना गौर कीजिए, हमें क्या मालूम होता कि ज़मीन के उतार चढ़ाव क्या होते हैं, वक्त की नज़ाकतें और मुनासिबतें क्या कहती हैं। हम तो नमाज कब चाहते कब पढ़ते, खुदा ने बता दिया कि देखो जब वक्त तब्दील होने लगे तो वक्त को कंट्रोल करने के लिए साहिब वक्त का तवस्सुल करते हुए उसकी बारगाह में सजदे किया करो। वक्त तब्दील हो रहा है, फजर की नमाज का वक्त तब्दीली वक्त की अलामत, जवाल का वक्त तब्दीली वक्त की अलामत, गुरूब आफ्ताब का वक्त तब्दीली वक्त की अलामत। ये अफजल औकात हैं, अफजल औकात। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन औकात में दुआ इसलिए मांगो, माह रमजान पूरा महीना दुआ का है, रात भर दुआ मांगिए, दिन भर दुआ मांगिए, मांगते रहिए। आप मांगते मांगते थक जाइए, वो सुनते सुनते नहीं थकता। आप हाथ फैलाते फैलाते आजिज हो जाएंगे, वो अता करते करते आजिज नहीं होता। इंसान अपनी हैसियत में खुदा से मांगता है, खुदा अपनी हैसियत में अता करता है। कोई दलील है, ये मैं वैसे ही जुबानी जमा खर्च कर रहा हूँ, आसान दलील है। एक गिलास पानी चाहिए था, बच्चा प्यास से मर रहा था। हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा का वो अंदाज, एक गिलास पानी चाहिए था। हाजरा एक गिलास, एक मशकीज़ा, एक कूलर, एक डोल, बस, और कितना पानी चाहिए था। एक गिलास पानी मांगा, खुदा से क्या मिल गया, इतना पानी मिला, इतना पानी मिला कि इस बात का खौफ हो गया कहीं बच्चा पानी में ही डूब कर न मर जाए। पहले बच्चा प्यास से मर रहा था, अब कहीं पानी में डूब कर ही न मर जाए। पता चला, अब समझ में आया, किसी को खुदा छप्पर फाड़ के देता है और किसी को जमीन फाड़ के देता है। उसके देने का अंदाज अलग अलग है। अगर छप्पड़ ना हो तो घबराइए नहीं, खुदा छप्पड़ का मोहताज नहीं है, वो जमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अफजल औकात कौन से अफजल औकात हैं? कि जिन औकात में खुदा अपने बंदों पर रहमत की निगाह करता है, वो औकात सलावात हैं, नमाज के औकात हैं। इसमें अल्लाह की बारगाह में मांगने का अंदाज, चार अंदाज बयान किए कि परवरदिगार युजीबुहुम, वो तुम्हें जवाब देता है, इज़ा नाजूहू, जब तुम उससे मुनाजात करते हो। जब उससे बंदे मुनाजात करते हैं तो वो उनको जवाब देता है। और युलब्बीहिम इज़ा नादूहू, और वो तलबिया कहकर लब्बैक कहता है जब उसे कोई जोर से पुकारता है। नादूहू निदा, तो एक है मुनाजात, एक है निदा। मुनाजात कहते हैं सरगोशी को, आहिस्ता आहिस्ता दुआ करने को, और निदा कहते हैं जोर जोर से चिल्लाने को। वयुलब्बीहिम, जब तुम जोर से कहते हो तो खुदा तुम्हारी बात पर लब्बैक कहता है। जब तुम मुनाजात करते हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी में तुम्हें जवाब देता है।
وَيُؤْتِيهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ، اور جب تم اس سے سوال کرتے ہو یا جب اس کے بندے اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ ان کو عطا کرتا ہے، اور جب اس کے بندے اس سے دعا مانگتے ہیں يَسْتَجِيبُ لَهُمْ، تو وہ انہیں استجابت دعا عطا کرتا ہے۔ 4 جملے: مناجات، ندا، سوال اور دعا۔ گرچہ یہ 3 باقی حصے بھی دعا میں شامل ہمارے نزدیک، مگر اللہ کے رسول نے ان 3 کو چوتھے سے الگ کر کے بیان کیا۔ ویسے تو بہت ساری آیات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، دعا بہت طویل موضوع ہے۔ صرف ایک آیت قرآن سے اور لیجئے اور اس کے بعد ایک روایت۔ آیت قرآن بہت مشہور و معروف، اگر تلاوت کیجیے، سورہ مبارکہ البقرہ۔ اتفاق یہ ہے کہ اس کو یوں ملائیے آپس میں کہ ماہ مبارک رمضان بھی ہے اور دعا کا موضوع بھی ہے۔ تو کوئی ایسا مقام قرآن میں ہے جہاں روزے کا حکم بھی ہو اور دعا کی بات بھی ہو؟ پورے قرآن میں روزے کے وجوب کی ایک ہی آیت ہے، سورہ مبارکہ البقرہ، آیت نمبر 183، پھر 84، پھر 85 روزے کے احکامات کے بارے میں، اور پھر 86 دعا کے بارے میں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اتنا حسین جملہ ہے کہ روزے کی بات کرتے کرتے اچانک خدا نے فرمایا، یہ میں کہتا ہوں اچانک خدا نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، وہ روزہ کہ جو رکھا گیا میرے لیے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں اگر وہ روزے دار آپ سے سوال کر لیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے بندے سوال کریں انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں۔ خدا دور نہیں ہے، انسان دور ہو جاتا ہے تو توبہ کرنی پڑتی ہے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، بس میں تو جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا، اِذَا دَعَانِي، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اگر وہاں سے جواب نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پکارا ہی صحیح نہیں ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ صحیح پکاریں، آپ بندے ہو کر صحیح پکاریں اور وہ رب ہو کر صحیح جواب نہ دے، کیسے ممکن ہے؟ تو اپنی سائٹ سے غلطی تلاش کیجئے، اگر دعا قبول نہ ہو تو اپنی سائٹ میں خامی تلاش کیجئے، اس کی طرف سے مایوسی کفر ہے، الزام ہے اس کی رحمت پر۔ وہ دعا قبول کرتا ہے، ضرور کرتا ہے، شاید ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ بڑی آسان سی مثالیں ہیں، کبھی کبھی پاکستان کی مثال دوں، کہاں کی مثال دوں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ مثال میں آپ کو اسی مسجد کی دوں۔ میں پہلی مرتبہ جب واش روم گیا مسجد کے، ہاتھ دھونے کے لیے بیسن پر گیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پانی نکلتا کیسے ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، یہیں کی بات ہے، دور کی بات بھی نہیں، ابھی اسی ماہ رمضان کی بات ہے۔ تو میں جب گیا ہاتھ دھونے کے لیے تو مجھے معلوم نہیں ہو پا رہا تھا، میں نے اوپر سے اس کو اوپر کیا، اس کے نلکے کے اوپر والے حصے کو، کہ شاید یہ ہینڈل اوپر کرنے سے پانی نکل آئے۔ دیکھا پانی نہیں آیا۔ میں نے پورے 5 کے 5 گھوم کے دیکھے، سب میں ایسا ہی کیا، پانی نہیں آیا۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ صاحب اس کے نیچے ایک چھوٹا سا پریشر دیا گیا ہے، آپ اس کو پش کیجئے، پانی نکل آئے گا۔ پتہ چلا میں اگر ہوتا بے عقل انسان تو میں جا کر مسجد والوں سے کہتا کہ ٹنکی تو بھر دیا کرو، وہ پانی جس سے آتا ہے وہ ٹنکی تو بھر دیا کرو۔ مسجد والے مجھ سے کہتے ٹنکی تو بھری ہوئی ہے، تمہیں نلکا کھولنا ہی نہیں آتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رحمت خدا کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، البتہ ہمیں اس کا استعمال، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو ہم اپنی سائٹ سے تلاش نہیں کرتے، اس کی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اس کی سائٹ پہ نہیں جانا ہے، ہمیں اپنی سائٹ دیکھنا ہے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس مجھے ہی تو پکاریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، شک نہ کریں، مجھ پر ایمان رکھیں۔ خدا کہتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ یہ رشد و ہدایت کو حاصل کر لیں۔ اس آیت کے ذیل میں تفسیر المیزان کے مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی
تعالی اللہ مقامہ فرماتے ہیں پورے قرآن میں یہ ایک اکیلی آیت ہے کہ اس ایک آیت میں خدا نے 7 مرتبہ اپنے لیے ضمیر متکلم کو استعمال کیا، 7 مرتبہ۔ یہ 7 کا کیا کمال ہے کہ 7 ہفتے کے دن، 7 کعبے کے طواف کے چکر، 7 صفا اور مروہ کے درمیان کے فاصلے طے کرنے کے مسائل، 7 جمرات کو مارنے کے لیے ذمہ داریاں کنکر کی شکل میں، 7 یہ 7 کیا ہے؟ یہ 7 اگر اردو کا 7 ہو تو 7 ہو جائے، اور اگر گنتی کا 7 ہو تو ہفتے کے ہر دن میں خدا نے ایک ضمیر متکلم کو رکھا آپ کے لیے، میرے لیے۔ اب ہر دن یقین رکھو خدا جواب دیتا ہے، تم اگر پکارنا سیکھ جاؤ۔ خدا جواب دیتا ہے تم اگر پکارنا سیکھ جاؤ۔ اور یہ فرمانے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علیکم فی شہر رمضان الدعاء والاستغفار، ایک کل کی بات ایک آج کی بات، تم پر لازم ہے 2 کام اس ماہ رمضان میں، ہر ماہ رمضان میں تم پر 2 کام لازم ہے، ایک دعا اور ایک استغفار۔ ہم پوچھیں مولا سے مولائی ہو کر، مولا یہ 2 ہی کیوں، 1 کیوں نہیں، 5 کیوں نہیں؟ مولا فرماتے ہیں وہ امت دعا اس لیے کرو فَيَدْفَعُ عَنْكُمْ بِهِ الْبَلَا، کہ دعا سے بلا دور ہوتی ہے، وَالْإِسْتِغْفَارُ استغفار اس لیے فَتَمُحَا بِهِ ذُنُوبُكُمْ، یہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو بلا دور ہو دعا سے، گناہ مٹ جائیں استغفار سے، تو رمضان کتنا حسین دکھائی دے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی روایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ خاص توجہ کیجئے گا، ویسے تو آپ نے بہت بار روایت سنی ہوگی مگر کچھ خاص پیغام ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے، من سر جو چاہتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے کہ خدا اس کی دعا سنے۔ کب؟ جبکہ قربات میں ہو، پریشانیوں میں ہو، مشکلات میں ہو، تو اسے چاہیے فَلْيَكْسَرِ الدُّعَاءَ عِنْدَ الرَّخَاءِ، اسے چاہیے کہ آسانی کے دنوں میں خدا کو زیادہ یاد رکھے، خدا مشکل میں اسے خود ہی یاد رکھے گا۔ ہماری پریشانی یہ ہے، ہماری مشکلات یہ ہیں کہ مصلی بچھاتے کب ہیں؟ جب سر پہ آ پڑتی ہے۔ جب تک سر پہ نہیں پڑتی ہم مصلی پر نہیں گرتے۔ مصلی پر گرتے کب ہیں؟ جب بلا سر پہ آ پڑتی ہے، اور پھر ایسے بچوں کی طرح سے روتے ہیں، خدا سنتا کیوں نہیں، خدا ناراض ہو گیا ہے، لگتا ہے خدا ہماری بات قبول ہی نہیں کر رہا ہے۔ خدا کی ناراضگی نہ زمین برداشت کر سکتی ہے، نہ آسمان برداشت کر سکتے ہیں، تو کبھی خدا کو اپنے آپ سے ناراض خیال مت کرنا۔ ہاں تم خدا سے راضی ہو جاؤ تو خدا کی رضا خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ انسان تو خدا سے ہی راضی نہیں ہے، جب یہ عبد ہو کر رب سے راضی نہیں ہوتا، البتہ وہ رب ہو کر عبد سے راضی ہونے کو تیار ہے۔ یا سری الرضا اغفر لمن لا یملکو، نہ بیٹا میرا، نہ بیٹی میری، نہ بہن میری، نہ بھائی میرا، نہ باپ میرا، نہ ماں میری، نہ دوست میرا، نہ مال میرا، کیا ہے میرا؟ نہ آنکھیں میری، نہ زبان میری، نہ ہاتھ میرے، نہ سماعت میری، میرا کیا ہے؟ لا یملکو الا الدعاء، جو سرمایہ ہے بس دعا ہے، بس دعا، اس کا سرمایہ صرف دعا ہو، اور سلاحہ البکا، اس کی ہتھیار رونا اور پیٹنا ہو، اس کو بخش دے اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے خدا۔ تو بات پڑھے محمد و آل محمد۔ خطبہ شعبانیہ کے دعا کے موضوع کے ساتھ اب آئے گی، آپ دعا مانگیں، اور معصوم نے ایسے اوقات دعا کے عطا کر دیے، عجیب بات ہے، ہمیں معصوم نے خالی بیٹھا ہوا دیکھا۔ اچھا صبح کی نماز پڑھ چکے ہو تو یہ دعا، صبح کی نماز پڑھو گے تو اس سے پہلے یہ دعا، اچھا افطار کرنے بیٹھے ہو تو افطاری کی دعا، افطار کر چکے تو افتتاح والی دعا،
اچھا رات کو سونے کو لیٹ گئے تو اب یہ دعا. گویا ساری دعائیں دیکھیے کہ حالات و واقعات بعد میں آتے ہیں، دعائیں کب سے عطا ہو گئیں. روزی کی مشکلات کب آتی ہیں؟ بعد میں. اور نماز عشاء کی تعقیبات کب سے عطا ہوئی؟ اللہم انہ لیس لی موضع، الپروردگار میرے پاس نہیں ہے علم موضع الرزق، وانما اطلبہ بخطرات تخطر علی قلبی فاجول فی طلبہ البلدان فانا فیما انا طالب کالحیران لا ادری افی سہل ام فی جبل ام فی بر ام فی سما، نہیں جانتا میں کچھ بھی. یہ دعا کب کی ہے؟ جب آپ کی جاب چھوٹ گئی جب کی دعا ہے؟ جب آپ کا پرابلم یہاں پر پیدا ہوا تب کی دعا نہیں. یہ دعا تو 1400 سال سے محمد و آل محمد نے صاحبان ایمان کو سکتا. تو بس ایک جملہ کہہ کر بات کو آگے بڑھا دوں. ایک صلاۃ ہے خدا کے لیے، ایک صلاۃ ہے رسول خدا کے لیے. جو خدا کی صلاۃ ہے اس میں جب تک محمد کی صلاۃ شامل نہ ہو خدا کی صلاۃ بھی قبول نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ کہ خدا کی صلاۃ کو نماز کہتے ہیں، محمد کی صلاۃ کو درود کہتے ہیں، اور دونوں ہی صلاۃ ہیں، دونوں ہی صلاۃ ہیں، دونوں ہی صلاۃ ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ اس صلاۃ میں اس صلاۃ کو شامل نہ کیا جائے؟ تو اس کی شمولیت کے ساتھ آئیے کل کے روزے کا ثواب بھی سن لیجئے. اب تک آپ نے سنا پچھلے 2 دنوں میں کہ 60,000 زاہدوں کا، عابدوں کا، شہیدوں کا، صدیقین کا 40 و 60 کی فگر تھی. اور اب جو ثواب کل کے روزے کا ہے وہ کیا ہے؟ کہ 1000 علماء کا ثواب، 1000 علماء کا ثواب. اور یہ علماء سو کی بات نہیں ہو رہی، یہ علماء بے عمل کی بات نہیں ہو رہی، یہ علماء حقہ کی بات ہو رہی. 1000 علماء کا ثواب، 1000 اعتکاف کرنے والوں کا ثواب، 1000 اسلامی سرحدوں کے محافظ سپاہیوں کی محنتوں کا ثواب خدا کل کے روزے دار کے نام اعمال میں عطا کرتا ہے. تو چلیں کل کا دن ملے گا نا تو کوئی ایک مسئلہ علمی سیکھ لیں تاکہ علماء کی صف میں نہ صحیح تو طلباء کی صف میں تو شامل کیے جائیں. اور اعتکاف 3 روزہ نہ صحیح تو 1 گھنٹے کے لیے تو مسجد میں بیٹھ جائیں تاکہ بیٹھنے والوں میں شامل کیے جائیں. اور نہ صحیح اسلامی سرحدوں کی حفاظت مانوی لحاظ سے ایسی کر لیں کہ اتنا تو معلوم ہو کہ اگر کوئی عقائد پہ حملہ کرے جواب کیا ہونا چاہیے، اگر کوئی ولایت پر حملہ کرے جواب صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کل کے روزے کے ثواب کے ساتھ اب آئیے دعا. کیا دعا عطا کی ہے واقعاً. دعائے سحر کے نام سے کیا سحر بنا دی ہے کہ انسان سحر پروردگار میں آ جاتا ہے. وقت سحر ہے اور سحر خدا کے اندر ہے، اور ایسا سحر ہے کہ ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تھے مگر بھول گیا کہ ہاتھ نیچے کب لانے ہیں. اللہم انی اسألک من اسمائک باکبرہا وکل اسمائک کبیرہ. اللہم انی اسألک باسمائک کلہا. بہت تفصیلی بیان لفظ اسماء پروردگار کے بارے میں. پہلی بات سن لیجئے، اسماء خدا یہ 3 طریقوں سے آپ کو ملے گا. اسماء حسنہ، اسماء اعظم اور اسماء اکبر یا کبیرہ. 3 انداز سے ملے گا. مطلب کیا ہے؟ معنی کے لحاظ سے اسماء خدا حسین ہیں، نسبت کے لحاظ سے اسماء خدا کبیر ہیں، اور معجزے اور کرامت کے لحاظ سے اسماء خدا عظیم ہیں. عظمت سمجھ میں آئے کہ آپ پڑھیں اور کام ہو جائے تو یہ اسماء اعظم ہیں، اور خدا کی نسبت سے انہیں پہچانے تو اسماء خدا کبیرہ ہیں. اور اس کے معنی کو دیکھیں تو اتنے حسین ہیں کہ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں تو قرآن تو انہیں اسماء حسنہ کہتا ہے. میں اسماء کی بات کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم ہوگی؟ قرآن تو شروع ہی ہوتا ہے اسم سے. اقرا بسم ربک الذی خلق. وہ یہ نہیں کہتا اقرا بربک الذی خلق،
اتنی عربی اگر میں پڑھ سکتا ہوں اور آپ سمجھ سکتے ہیں تو خدا تو خالق لوح و قلم ہے، خدا خالق لہجہ اور لسان ہے، اسے کیوں خبر نہ ہوگی کہ اسم میں اور رب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی، کیا فرق ہوا؟ اقرا بربک الذی خلق، فرق کیا ہے؟ ایک اسم کا فاصلہ آ گیا رب میں، اور اقرا کے با کے ساتھ ایک اسم کا فاصلہ آ گیا، اقرا بربک۔ کیا جملہ استعمال کروں واقعاً، اس اسم پروردگار کے لیے یہ کہوں کہ خدا نے مسئلہ آسان کر دیا۔ چلیے میں اس کو یوں بیان کر دیتا ہوں کہ اتفاق سے آج روز ولادت ہے دو حوالوں سے۔ ایک حوالہ حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کا ہے، اور ایک حوالہ حضرت آیت اللہ خامنائی کی ولادت کا حوالہ ہے۔ 74واں سال ان کا مکمل ہو رہا ہے۔ 17 جولائی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور زمانہ سابق میں انبیاء میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات ہے، تو یحییٰ علیہ السلام کی بات مشابہ ہے سرکار سید الشہداء کی باتوں کے۔ اور کیا انداز تھا کہ جب آیا ہے فطرس، اور آنے کے بعد اپنے مسئلے کو پیش کرتا ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جبرائیل اس کی وکالت کرتے، اور جبرائیل سے آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل اس کو لے جائیے اور لے جا کر حسین کے گہوارے سے، حسین سے نہیں، حسین کے گہوارے سے، حسین کے گہوارے سے، گہوارے سے نہیں اور حسین سے نہیں، حسین کے گہوارے سے مس کر دیں۔ تو ہر گہوارہ نکل گیا، اور یہ اس قابل نہیں تھا کہ حسین سے مس کیا جائے۔ خدا نے انسان کی معرفت کو دیکھا تو رب تک نہیں پہنچایا، رب کے نام تک پہنچایا کہ اگر نام تک پہنچ جاؤ گے، اقرا بسم، بسم اقرا بربک نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہاں سے لاؤں اس کے آسان تشریح؟ تو کہاں کہاں سے لفظ اس میں پروردگار کا ترجمہ کیجئے گا؟ ہمارے پاس اور آپ کے پاس تو کیا استطاعت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلیے سورہ علق چھوڑ دیجئے، یہاں تو بسم اللہ کی بات کر لیجئے۔ یا سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، پڑھو اپنے اعلی رب کے نام سے۔ فسبح بسم ربک العظیم، سورہ واقعہ آیت نمبر 96، سورہ اعلی آیت نمبر 1، سورہ علق آیت نمبر 1، سورہ الحمد آیت نمبر 1، یہ سب صورتیں میں نے آیتیں پڑھی۔ پڑھو اپنے عظیم رب کے نام سے، تسبیح بیان کرو اپنے عظیم رب کے نام کی، رب کی نہیں، نام کی۔ تم میں اتنی مجال کہاں کہ تم رب کی تسبیح پڑھ سکو، تم اس کے نام کی تسبیح پڑھ لیا کرو۔ تم میں اتنی مجال کہاں؟ ہاں مجال اسم پروردگار تو سورہ مبارکہ البقرہ میں آیت نمبر 31، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور کوئی تو تھے اسماء، علامہ جو سکھا دیے خدا نے آدم کو اسماء۔ اور پھر اس کے بعد جب پیش کیا، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر جب پیش کیا ملائکہ کے سامنے، فقال انبئونی باسماء، اگر یہ ہا اولائے نہ ہوتا تو شاید بات کچھ اور سمجھ میں آتی، بے اسماء ہا اولائے کہہ کر بات کہیں سے کہیں اور پہنچ گئی، تو اسماء سکھائے گئے۔ اور اسماء کی تلاش میں چلتے ہوئے صرف سورہ مبارکہ الاسراء بنی اسرائیل آیت نمبر اتفاق سے 110، یہ حسن اتفاق ہے یا حسن انتظام ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ میں تو اتفاق کو مانتا نہیں جب تک کہ حسن انتظام پہ یقین نہ ہو۔ 110 نمبر کی آیت ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، کہو پکار اللہ کو یا پکار رحمان کو، ایما تدعو، جس نام سے چاہے پکار لے، فلہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں۔ یا انداز یہ ہے، یا انداز سورہ مبارکہ نساء میں غور کیجئے تو آیت کا نشان ہے 180 الفاظ کیا ہے، فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى،
تو پس پروردگار کے لیے سارے اچھے نام اللہ کے لیے، فدعوہ بہا، جس نام سے چاہو اللہ کو پکار لو، سارے اچھے نام اللہ کے لیے۔ یہ سارے اچھے نام کا مطلب کیا ہے؟ بہت غور کیجئے گا۔ اب تلاش رہی انسان کو اس میں خدا کیا ہے؟ خدا تو خدا تھا، اسم تو جب رکھا گیا جب کوئی پکارنے والا پیدا ہو گیا۔ جب تک پکارنے والا موجود نہ ہو، کسی کا نام سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ وہ خالق تو تھا یقیناً، جب محمد و آل محمد مخلوق بنے تو خالق پکار آ گیا۔ خالق تو تھا یقیناً، مگر پکارتا کون خالق؟ رازق تو تھا یقیناً، پکارتا کون رازق؟ ارے تھا مسجود، سجدہ کون کرتا؟ یہ کام کرتے گئے، خدا کے نام نکھرتے گئے۔ تو ان کا کام ہوتے گئے، خدا کے نام، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اب اسماء اعظم کی بات چھوڑ دیتا ہوں، وہ 5 آیات میں ہے، جس کو سوال کرنا مجھ سے بعد میں کر لیں۔ اسماء اعظم قرآن کی 5 آیات میں ہے۔ آیت اللہ خمینی کے شرح کے اعتبار سے اور ایک روایت سن لیجئے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت آصف بن برقیہ کو ایک حرف ملا، آصف کو 1، عیسیٰ کو 2، موسیٰ کو 4، نوح کو 5، ابراہیم کو 8، آدم کو 25، محمد و آل محمد کو 72۔ کل 73 میں خدا نے ایک ہی تو اپنے لیے رکھا ہے، باقی سب تو ان کو عطا کر دیے۔ تو حرف خدا کیا ہے، اسم خدا کیا ہے، اور کیا انداز ہے کہ اگر ایک حرف اسم اعظم اگر عطا ہو گیا حضرت آصف بن برقیہ کو تو کیا سے کیا ہو گئے۔ سوچئے ایک حرف کا کمال یہ تو 72 حرفوں کا جلال کیا ہوگا، انسان کیا سمجھ سکتا ہے۔ اور اسی جلال کو ڈھونڈتے ہوئے ہم صفِ آل محمد سے متصل ہو کر چلیں تو کہیں سلمان کو یاد کریں، کہیں ابو ذر کو یاد کریں، اور قرآن ان کو کیسے یاد کرتا ہے۔ 2 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جن کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں، اب یہ سب سمجھانے کے لیے مونچھیں بڑی بڑی تھیں، اس پر تیل ملا کرتے تھے اور اس کو بڑا تاؤ دیا کرتے تھے، اپنے کالر کو اونچا رکھا کرتے تھے، اپنے کالر کو اونچا رکھتے تھے، اپنے کپڑے پر کلف رکھتے تھے، کوئی ذرہ کپڑے پر آنے دیتے نہ تھے، اکڑ کر آتے تھے پیغمبر کی بارگاہ میں۔ نام کیا تھا؟ عینیہ بن بدر الفرازی اس کا نام، اور ایک نام اقرا بن حابس۔ یہ 2 افراد ہیں، اشراف قریش میں سے ہیں، یہ مؤلفت قلوب میں سے ہیں۔ یہ 2 افراد ہیں جو پیغمبر کے پاس آئے تھے، اور آنے کے بعد ذرا سا لمبا سانس لیا۔ میں وہ اسٹائل اپنا رہا ہوں جو ہمارے یہاں عام طور پر بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو دیکھ کر، جو میلے کچیلے لباس کے مومن، بیچارے مومن ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر کہتے ہیں ان کو اٹھائیے، کہاں بٹھا لیا صف اول میں، یہ کہاں بیٹھ گئے آ کر؟ کون سلمان، کون ابو ذر، کون عمار یاسر، کون صہیب، کون خباب، یہ کہاں بیٹھ گئے آ کر؟ اٹھائیں ان کو یہاں سے۔ کیوں اٹھائیں؟ کہ یہ بیچارے غریب تھے۔ غریب کی علامت کیا تھی؟ یہ موٹے موٹے کپڑے گرمی میں بھی پہنتے تھے، باریک کپڑے، ہوادار کپڑے مہنگے بنتے تھے، اور اون کے موٹے کپڑے سستے ملتے تھے۔ یہ موٹے کپڑے پہنتے تھے۔ موٹا کپڑا پہنو گے تو پسینہ تو بہت آئے گا، اور جب پسینہ آئے گا تو پسینے کی بو بھی آئے گی، تو ان کی بو سے ان کو نفرت ہوتی تھی۔ اب یہ ماحول بن گیا۔ اب آئیے آیات پڑھتے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، حبیب تو اپنے نفس پر صبر کر، اپنے نفس کو برداشت کی صلاحیت دے۔ الصبر الحبس الصبر الامساک، روک لے اپنے آپ کو، حبس کر دے اپنے آپ کو، صبر کر اپنے نفس کے لیے۔
مع الذین کہ تو رہ ان کے ساتھ، الذین یدعون ربہم جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداوۃ والعشی صبح اور شام کے وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں. ان کی پہلی پہچان یہ ہے یریدون وجہہ، اور پکارتے کیوں ہیں کہ وہ اس پکار سے خدا کی رضا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھ حبیب، ان کے ساتھ، ان کے پسینے دار کپڑوں کے ساتھ، ان کے موٹے کپڑوں کے ساتھ اپنے آپ کو برداشت کر حبیب. ولا تعد عیناک، اور حبیب اپنی آنکھوں کو ان کی طرف سے مت موڑنا، ان غریبوں کی طرف سے. تریدو زینت الحیات الدنیا، زینت حیات دنیا کا ارادہ کرتے ہوئے کہ یہ مالدار پارٹی آ گئی ہے. اللہ اکبر، یہ مالدار پارٹی آ گئی ہے. میں کیا جملہ استعمال کروں؟ مجھے شہید استاد سید سبط جعفر زیدی آل اللہ مقامہ جیسی شخصیت کبھی کبھار وہ ایسے جملے کہتے تھے، ان کی کیا باتیں محبت کی بیان کروں. مجھ سے تو خاص طور سے کہتے تھے جب وہ مرثیہ پڑھتے تھے اور میں ان کے بعد خطابت کی ذمہ داری اٹھاتا تھا تو مجھ سے کان میں کہہ کر جاتے تھے میں اٹھ کے اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے آپ پر یقین ہے کہ صحیح پڑھیں گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ اپنا ان کا اسٹائل تھا، ہر عالم سے، ہر ذاکر سے، ہر خطیب سے الگ الگ جملے ان کے مشہور تھے. تو ایک جملہ ہنسنے کے لیے کہتے تھے کہ میں اٹھ کے جا رہا ہوں کہ آپ جو پڑھیں گے صحیح پڑھیں گے. تو استاد شہید سبط جعفر کا وہ جملہ سنیں گے تو آپ کو واقعی حیرت ہوگی. کہنے لگے ہم نے بہت دیکھا لکھا ہوا ہے دروازوں پر خمس یہاں دیجئے. کون لکھتا ہے خمس یہاں سے لیجئے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فرق واضح ہوا؟ فرق واضح ہوا. میلا مومن یعنی جو غریب مومن، صاف ستھرا مومن. میلے سے مراد کثافت نہیں ہے، غربت ہے، غربت ہے. دولت کے مقابلے میں غریب مومن. ترید، کیا تم چاہتے ہو زینت الحیات الدنیا کہ یہ سجے ہوئے لباس پہن کر جو آئے ہیں ان کی وجہ سے ان غریب اصحاب کی طرف سے منہ موڑ لو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، بہت سخت جملہ ہے. حبیب ہرگز اطاعت مت کرنا. یہ عینیہ بن بدر الفرازی تم سے کہتا ہے، یہ اقرا بن حابس جیسے کافر تم سے کہتے ہیں کہ تم ادھر سے منہ موڑ کر ادھر منہ کر لو، غریب صحابہ کو چھوڑ کر ان امیروں کو دیکھ لو. تو حبیب ان کی پیروی مت کرنا. کیوں نہ کریں؟ من اغفلنا قلبہ، یہ ان میں سے ہیں کہ جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. تو اب تفصیل کا وقت نہیں، خالی اتنا بیان کر دے فَتُوبِیَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ والی بات ہے. فَتُوبِیَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور کوئی دلیل چاہیے تو کربلا سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہوگی؟ لوگ مجھ سے کہتے ہیں ارے اتنی کرامتیں دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے. حلب میں پتھر پہ خون نکل آتا تھا جب عزادار ماتم کیا کرتے تھے. سرزمین شام پر بی بی کی مزارات کے معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لاتے. میں جواب میں کہتا ہوں بہت آسان سی بات ہے، جو کربلا میں جیتا جاگتا حسین کو دیکھ کے ایمان نہ لائے. بھلا آج کون ذکر حسین سن کر، خون حسین کی برکات دیکھ کر کون ایمان لائے گا؟ تو ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. فَتُوبِیَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پس وہ کبھی سمجھ نہ سکیں گے. یہاں الفاظ کیا ہیں؟ ہم نے ان کے دلوں کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا. ایک پہچان یہ. دوسری پہچان کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ہمیں پہچان کیسے ہو کہ کس کے دل کو خدا نے غافل کیا اپنے ذکر سے؟ پہچان ہوگی ایسے کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، سمجھو کہ اس کا دل یاد خدا سے خالی ہے. جو خدا کی پیروی کرے وہ ذکر خدا میں ہے، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے وہ ذکر خدا سے محروم ہے. وَاتَّبِعْ هَوَاهُ
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کی دوسری پہچان یہ ہے، بہت غور کیجئے گا، اس کی دوسری پہچان یہ ہے، یہ طبقہ بہت خوفناک ہے، شدت پسندی والا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا کام ہمیشہ اسراف کی حد تک بڑھا ہوا ہوتا ہے، ایسا اسراف کرتے ہیں کہ ان غریب صحابہ کے خلاف یہ زبان کھولتے ہیں کہ انہیں ہم اپنے پاس سے اٹھا دیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حبیب کہہ دیجئے حق میرے رب کی طرف سے، مِن رَبِّكُمْ، حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ فَمَن شَاءَ، پس جو چاہے، فَلْيُؤْمِن، ایمان لیا، چاہے یہ غریب بیٹھے رہیں، ان کے پسینے کی بو آئے، یا آپ کو پسند آئے کہ نہ آئے، حق میرے رب کی طرف سے، حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، جو چاہے ایمان لے کر آئے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کافر ہو جائے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا، دو ہی مسئلے ہیں، وہاں شاکر کہا، کافر کہا، یہاں مومن کہا، کافر کہا، دو ہی طبقے ہیں خدا کی نگاہ میں، دو ہی ہیں مسلک، یا کافروں کا ہے یا مومنوں کا ہے، تیسرا کوئی مسلک یہاں بیان ہی نہیں کیا گیا۔ البتہ روایات کہتی ہیں کہ یہاں مراد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ الحق، اس میں کیا شک ہے، حق آپ کے رب کی طرف سے، اور حق کب ہے؟ الحق ما علی و علی ما الحق، اللہم ادل حق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو وہاں موڑ دے جہاں جہاں علی مڑ جائے۔ اب جو چاہے ایمان لائے، اور جو چاہے کافر ہو جائے۔ لفظ بے ایمان بھی نہیں کہوں گا، کافر ہو جائے، کافر۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، عجیب بات ہے، خدا نے اب جو خبر دی ہے، اِنَّا أَعْتَدْنَا، ہم نے تیار کر لیا ہے، خدا کہتا ہے بے شک ہم نے تیار کر لیا ہے، کس کے لیے؟ کافروں کے لیے نہیں، ظالمین، ظالموں کے لیے۔ خدا کا انداز بڑا مختلف ہے کہ اس نے جو فرق پیدا کیا، ایک مومن اور ایک کافر، اور جب عذاب بیان کیا تو کافر نہیں کہا، ظالم کہا۔ اس میں کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے۔ ایسا امکان لگتا ہے کہ شاید کوئی کفر کے ساتھ ظلم رکھتا ہو اور کوئی ایمان کے ساتھ ظالم نہ ہو جائے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا، ہم نے تیار کر لیا ہے۔ البتہ میں کہتا ہوں کہ جو مولا والا ہے اس کو مولا کی وصیت یاد رہنی چاہیے۔ فرمایا تھا اپنے دو شہزادوں سے، جنت کے جوانوں کے سرداروں سے، کہ اے بیٹا حسن حسین کونا للظالم خصما، تم ظالم کے مخالف ہو کر رہنا، وللمظلوم اونا، مظلوم کے مددگار ہو کے رہنا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے تیار کیا ظالموں کے لیے آگ کو، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کیا آیات اور کیا الفاظ کا انتخاب ہے، احاطہ کر لے گی ان کے چاروں طرف سے آگ پردوں کی شکل میں۔ سُرَادِقُهَا، سُرَادِق، سرادق، کیا ترجمہ ہے؟ پردے۔ آگ کے پردے ہوتے ہیں، جی ہاں آگ کے پردے ہوتے ہیں۔ آگ کی لپٹوں کو آگ کا پردہ کہتے ہیں۔ وہ جو لپٹیں اٹھ رہی ہیں، تو شعلے، ان کو آپ کہتے ہیں شعلے بلند ہو رہے ہیں، اتنے شعلے بن جاتے ہیں کہ بالکل پردہ قائم، چاروں طرف سے آگ انہیں ایسے گھیر لے گی جیسے پردوں میں کوئی گھر کر رہ جاتا ہے، باہر نکل نہیں پاتا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور یہ تو انسان کی پہچان ہے کہ فریاد کو پکارے گا، فریاد طلب کرے گا، فریاد کرے گا۔ إِن يَسْتَغِيثُوا، اگر فریاد رسی کو پکاریں گے تو يُغَاثُوا، فریاد ہوگی، ان کی فریاد رسی کی جائے گی، ان کی پکار پہ جواب دیا جائے گا، لیکن کیسے دیا جائے گا؟ کہنے کل بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، ایسا پانی ان کو پلایا جائے گا کہ پانی کیا کہوں اس کو میں،
کل محل جیسے کہ پگھلایا ہوا تانبا یا کھولتا ہوا زیتون کا تیل، کھولتا ہوا زیتون کا تیل یا پگھلایا ہوا تانبا، اتنی شدید حرارت، کبھی اسٹیل بنتے ہوئے کبھی لوہا بنتے ہوئے آپ اگر غور کریں تو اتنا پکاتے ہیں، اتنا گرم کرتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے وہ بہنے لگتا ہے، بہنے لگتا ہے کہ اس شکل میں ہوگا بہنے والا ماں ان، جس کو خدا نے ماں کہا ہے، کل محل جیسے کہ محل یشفی الوجوہ، اس کی اتنی گرمی ہوگی کہ چہرے کو جلا کر رکھ دے گا، جیسے ہی کافر ظالم اس کو اپنے قریب کرے گا پینے کے لیے، اس کا گوشت جل جل کر اس میں گرنے لگے گا، چہرے کا گوشت۔ بئس الشراب، بدترین مشروب، بئس الشراب بدترین مشروب، وساءت مرتفقہ، بدترین ٹھکانہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر خدا نے مومنوں کی بات بیان کی۔ یہ تو بات تھی ان کی جو آئے تھے کالر اونچا کیے ہوئے، جو آئے تھے اکڑتے ہوئے، اچھا ہم ایمان لے آئیں گے، ان کو ہٹاؤ پہلے یہاں سے۔ کن کو؟ غریب صحابہ کو، یہ موٹے موٹے کپڑے پہننے والے، ان کے وجوہ سے پسینے کی بو آتی ہے، ان کو ہٹاؤ پہلے یہاں سے، ہم نہیں بیٹھ سکتے ان کے ساتھ۔ ان کے لیے خدا کہتا ہے کہ یہ کافروں کا، ظالموں کا انجام ہے۔ اب مومن، مومن کا انجام کیا ہے؟ مومن کا حوال کیا؟ ان الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے بے شک، اور عمل صالحات انجام دیتے رہے۔ ان لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم کبھی ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو عمل حسین انجام دیتے ہیں۔ اچھے اعمال جو کرتا ہے مومن میں سے، ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ پھر کیا دے گا مالک؟ کہ اولئک لہم، ان کے لیے ہیں جنات و عدن، بیچ والی جنت نا۔ عدن کا ترجمہ ہے دائمی جنت، عدن کا ترجمہ ہے جنت کی قسم ان 8 اقسام میں سے۔ یا یہودی کا سوال تھا مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ بتائیے رسول خدا جنت میں کس مقام پر رہیں گے؟ فرمایا جنت کے مرکز کو جنت عدن کہتے ہیں، جنت کے مرکز کو جنت عدن کہتے ہیں، سینٹر، مرکز، کیپٹل۔ جنت کا کیپٹل کیا ہے؟ جنت عدن، اور اس میں رہیں گے محمد و آل محمد۔ کیوں رہیں گے؟ کہ جنت عدن خدا سے بہت قریب ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ تو خدا سب سے قریب ہے، خدا سب سے قریب ہے۔ اور اسی حوالے سے وہ سوال بھی یاد آ رہا ہے جو عیسائی علماء نے کیا۔ ویسے تو اکثر سوال یہودیوں کے ہیں جو ائمہ سے کیے گئے، کچھ سوال عیسائیوں کے بھی ہیں۔ زمانہ خلافت دوم کا ہے، اور ایک علماء نصارہ میں سے ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے عالم اسلام کے علماء سے کہ بتائیں، سوال یہ کرنا ہے کہ آپ کا قرآن کہتا ہے، آپ کا قرآن کہتا ہے جنت ارضھا، جنت کی چوڑائی، عرض کیا ہے؟ کہ عرض السماء والارض، زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، اس کی پیمائش زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وَأَيْنَ الْجَهَنَّمُ، پھر جہنم کہاں ہے؟ یہ سوال وہ جو آپ نے سنا ہے دمشق سے باہر نکل کر اور 2 اماموں کا اس مقام پر پہنچنا جہاں وہ ایک راہب عیسائی سال میں ایک بار اپنی زیارت کو نکلتا تھا، یہ وہ بات نہیں ہے، یہ مدینے کی بات ہے، واقعہ مولائے متقیان کے زمانے کا ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ جنت، امام علیہ السلام موجود ہیں، کوئی اور جواب نہیں دے سکے، خاموش ہو گئے۔ امام نے ارشاد فرمایا بتاؤ جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ بہت مشہور، اور میں آپ سے حد ادب میں کہوں ہاتھ جوڑ کر، معصوم کے کسی جواب کو معصوم کے علم کا معیار مت سمجھیے گا، معصوم کے علم کا معیار نہیں ہے،
بلکہ ہر جواب کو سمجھنے سے پہلے سائل کی ذہنیت کو سمجھیے گا. جیسے سائل کی ذہنیت تھی ویسے معصوم نے اسے جواب دیا. اس لیے کہ اگر کوئی مڈل کلاس بچہ سوال کرے استاد سے اور استاد پڑھا ہوا ہو ماسٹرز تک، تو یہ استاد کی شان کے خلاف ہے کہ وہ 5ویں کلاس کے بچے سے 8ویں کلاس کے بچے سے جواب دے اپنے ماسٹرز لیول کا. جو لیول پوچھنے والے کا ہوتا ہے استاد اسی لیول کا جواب. صلوات پڑھے محمد علیہ. دن اور رات کا سوال امام نے کیا اور وہ خاموش ہو گیا. امام فرماتے ہیں جیسے دن اور رات، رات کے آنے پر دن کہاں، دن کے آنے پر رات کہاں، ایسے علم خدا میں جنت کی پیمائش یہ تو جہنم علم خدا میں. اس کے بعد اس نے سوال کیا اچھا یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں زمین کی جہاں پر صرف ایک بار سورج چمکا، اس کے بعد نہ کبھی چمکے گا نہ اس سے پہلے کبھی چمکا تھا. کوئی اور کیا سمجھتا کہ سورج کہاں چمکتا ہے؟ وہ سمجھتا تھا جس کے لیے سورج پلٹتا تھا. اس نے کیا سمجھا؟ سمجھا دیا. سمجھا کیا تھا؟ سمجھا دیا. فرمایا ایک ہی حصہ ہے زمین کا. جب موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے تھے اپنی قوم کو، تو قوم جب دریائے نیل پر پہنچی، راستے دریائے نیل کے اندر بنے، پانی کٹا، کیچڑ خشک ہوئی کہ سورج کی شعاع اس حصے پر پڑی. نہ اس سے پہلے کبھی پڑی تھی اور نہ موسیٰ کے ساتھیوں کے نکلنے کے بعد کبھی پڑی. تو ایک مرتبہ سورج چمکا تھا خالی، اس کے علاوہ سورج نہیں چمکا اس حصے پر. پھر سوال کیا گیا بتائیں کہ جنت میں پھل ہوں گے، کھائیں گے، خوب ختم نہیں ہوں گے، اس کی مثال دنیا میں کیا ہے؟ وہ سوال الگ تھا، یہ سوال الگ ہے. امام نے یہاں جواب دیا اس کی مثال ہے جیسے قرآن ہو انسان کے ہاتھ میں، جتنا چاہے آپ پڑھ لیں، جتنا چاہے یہ پڑھ لے، سب کے سب استفادہ کرتے ہیں، مگر قرآن کا فائدہ ختم ہونے میں نہیں آتا. ایسا نہیں ہوتا کہ سورہ یاسین کو آپ نے پڑھ لیا تو میں محروم رہ گیا. اب سورہ یاسین کا جتنا تھا سب آپ لے گئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اس انداز کے سوالات تھے. اور ایک سوال وہ خون کا کون سا قطرہ تھا جو سب سے پہلے زمین پر گرا؟ آپ فرماتے ہیں تمہارے نزدیک، امام فرماتے ہیں تمہارے نزدیک وہ خون چمکادڑ تھا. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ خون حضرت حوا علیہ السلام تھا کہ جناب حابیل کی پیدائش کے موقع پر جو زمین پر گرا تھا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جب سوالات یہ کر رہا تھا، ایک سوال آخر میں کیا. عیسائی ہے، عیسائی ہے سوال کرنے والا، یہودی نہیں ہے. سوال کرتا ہے خدا کہاں پر ہے؟ امام فرماتے ہیں سن کر وہ تو غصے میں آ گئے، باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے انہیں اور تو کچھ آتا نہیں تھا سوائے غصے کے، اور ان کو سب کچھ آتا تھا سوائے غصے کے. مسکرا کے فرمایا تم مت غصہ ہو، ہم جواب دیتے ہیں اس کو، کیا جواب دینا ہے. فرمایا کہ ایک دن اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں آیا، آ کر سلام کیا، پوچھا کہاں سے آتے ہو؟ کہا 7ویں آسمان سے آتا ہوں، رب کے پاس سے آتا ہوں. کچھ دیر بعد ایک اور فرشتہ پہنچا، اس نے سلام کیا کہ اللہ کے رسول کو، پوچھا کہاں سے آتے ہو؟ کہا 7ویں زمین سے آتا ہوں، اللہ کے پاس سے، رب کے پاس سے آتا ہوں. پھر ایک مشرق والا ایک مغرب والا آ کر سلام کرتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہاں سے آتے ہو؟ کہا رب کے پاس سے آتا ہوں. مشرق والا بھی کہتا ہے، مغرب والا بھی کہتا ہے. امام فرماتے ہیں اب سمجھے تم کہ خدا یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے. کوئی جگہ خدا سے خالی نہیں. اس کے لیے سوال ہی محمل ہے کہ خدا کہاں پر ہے. یہ سوالات تھے جو امام سے پوچھے گا. جنت کی بات مکمل ہو رہی تھی. کیا ملے گا جنت میں صاحبان ایمان کو؟ ملے گا جنت میں وہ جنت عدن ہوگی جس کے تجری من تحتہم الانہار، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. یہ آپ سن چکے ہیں ماہ مبارک رمضان میں سورہ رحمان کے عنوان میں. یحلون فیہا من اساور، اور ان کو پہنایا جائے گا زیور.
من اساور من ذهب، سونے کے کڑے پہنائے جائیں گے۔ ہم نے تو دیکھا عروس کو پہناتے ہوئے، کیا پہنایا کہ چاول باندھے، چھوٹی سی پٹلیا میں اس کو باندھا ہے، ہاتھ پہ اس کے ہلدی باندھی ہے، چھالیاں باندھی ہے، خدا معلوم روایت کہاں سے آئی ہے۔ البتہ جنت میں مومن عروس کی طرح سے ہوگا، اس کو باندھیں گے زیور، بڑا شوق ہے دنیا میں سونا پہننے کا، خدا کی خاطر سونا پہننا چھوڑ دو، خدا اتنا سونا پہنائے گا، اتنا سونا پہنائے گا کہ انسان سونے سے لد جائے گا۔ یحلون، ان کو پہنائے جائیں گے، فیہا جنت میں، من اساور من ذہب، سونے کے کڑے۔ اب مت کہیے کون سا سونا، یہ سونا کون سا، سفید والا یا پیلا والا؟ جو سونا سونا کہا جاتا ہے، سونا سونا سا لگے، وہ بھی کیا سونا ہے، سفید سفید، ہاں، جو سونا سونا کہا جاتا ہے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور ان کو پہنائیں گے کپڑے ثیاب، خضرًا، ہرے رنگ کے ہوں گے، من سندس و استبرق، اس میں دو باتیں ہیں، باریک بھی ہوں گے ریشم کے اور دبیز بھی ہوں گے ریشم کے۔ اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ کیا خدا نے استعمال کیا، باریک بھی اور دبیز بھی، باریک بھی اور دبیز بھی، سندس اور استبرق۔ چلیں یہاں تک چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کپڑا اتنا حسین ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں لائی جا سکتی۔ متکئین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اس پر، علی الارائک، ارائک جمع اریکتن کی، اور اریکہ کہتے ہیں عربی میں ایسے محاورے میں استعمال کیا جاتا تھا کہ جہاں چھاؤں بھرا تخت ہو، دونوں طرف سے درختوں کی چھاؤں ہو، بیچ میں تخت بچھا ہوا ہو۔ ہم نے سمجھا کہ عروس کا کبھی کمرہ سجتا ہے اور کبھی بیڈ سجتا ہے، کبھی کمرہ سجتا ہے اور کبھی بیڈ سجتا ہے، کہ بیڈ پر پھول باندھے جاتے ہیں کہ ایسے جنت میں جاؤ گے کہ لباس ہوگا ہرا، ہاتھ میں ہوگا سونے کا کڑا، اور بیٹھو گے تکیہ لگا کے تخت پر، اور تخت بھی ایسا ہوگا جس سے پھولوں سے ڈھانپا گیا ہوگا۔ نعم الثواب، حسین ثواب ہے، وہ حسنت مرتفقہ، اور کتنی عمدہ رہائش ہے، اتنی عمدہ رہائش صاحبان ایمان کے لیے۔ جب صاحبان ایمان کی بات آئی تو کیسے ممکن ہے کہ جنت میں جانے والا حسین پر آنسو نہ بہائے؟ اس لیے کہ روئے زمین پر اگر کربلا والوں کو یاد کیا جائے تو آنکھوں میں آنسو انسان کے گناہوں کی مغفرت کا باعث۔ اور حضرت یحییٰ کی ولادت کا روز تھا آج، دنیا میں کیا یحییٰ پہنچے، ان کے احوال کو پڑھنا ہو تو سورہ مبارکہ مریم اٹھا لیجئے، آیت نمبر 7 ان کی ولادت کا عنوان شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 12 ان کے درجات کے عنوان بیان ہوتے۔ کیا تھے یحییٰ؟ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، کیا تھے یحییٰ؟ ان یحییٰ کی بلندیوں کو دیکھتے ہوئے سرکار سید الشہداء نے سفر کربلا میں حضرت یحییٰ کو بڑا یاد کیا، حضرت یحییٰ کو بڑا یاد کیا۔ کیا مشابہت تھی آپس میں کہ یحییٰ بھی شہید ہوئے تھے اور ان کا سر بھی ایک زنا زادے کے سامنے رکھا گیا تھا، اور حسین بھی شہید ہوئے تھے، ان کا سر بھی ایک زنا زادے کے سامنے رکھا گیا تھا۔ فرق اتنا تھا کہ جب یحییٰ کا سر رکھا گیا تو یحییٰ کی یتیم بچی سامنے کھڑی ہوئی نہ تھی، جب حسین کا سر رکھا گیا تو حسین کی 4 سال کی بیٹی دربار میں کھڑی تھی، اور یزید کہتا تھا بابا سے بڑی محبت تھی، تجھے تیرے باپ کا سر ملے گا تو نہیں، اگر تو خود سے آواز دے کر بلا سکے تو آواز دے کر
بلا لے۔ بچی نے اپنے بھائی کو دیکھا، اجازت امام سے ملی ہے، ننھے ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے کرتے کا دامن تھاما، تشتے تلا میں رکھے ہوئے باپ کے سر کو دیکھا، آواز دی بابا یزید تیری محبت کا امتحان لے رہا ہے، بابا اسے بتلا دے مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا۔ بابا سکینہ بلا رہی ہے، آ میری گود میں آ۔ سر حسین تخت سے بلند ہوا، بچی نے باپ کا سر پایا اور تو کچھ نہ کر سکی، ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے، بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے گوشوارے نوچے گئے، بابا میرے دامن میں آگ لگا۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماریاں دور فرما، شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما۔ پروردگار اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مگر مالک تجھے دینا تو آتا ہے نا۔ پروردگار ہماری مانگنے کے انداز کو نہ دیکھ، اپنی عطاؤں کے انداز کو دیکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ اس چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا جس میں باپ کا کٹا ہوا سر اٹھایا گیا تھا، پروردگار اسی کٹے ہوئے سر کی خشک رگوں کا واسطہ، پروردگار خشک ہونٹوں کا واسطہ، پیشانی پہ لگے ہوئے خون علی اصغر کا واسطہ، پروردگار سر حسین کی عظمت کا واسطہ، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس ہے۔ آج کی افطار کا انتظام برادر مصطفیٰ ہمانی کی جانب سے تھا، ان کے فیملی کے مرحومین کے لیے، اور مرحوم محمد حسین اسماعیل کریم اور ان کی ہمانی فیملی کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہدائے ملت کے لیے، خاص طور سے حاضرین کے مرحومین کو شامل فرماتے ہوئے، اور جن کا کوئی وارث فاتحہ خواہ موجود نہیں، ان تمام کو شامل فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن، قل هو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد وآلہ المعصومین۔ مسائل میں خالی ایک مسئلہ میں بیان کرتا ہوں اور ایک سوال آپ کر سکیں گے، تاکہ ہم نماز کے وقت کو حاصل کر لیں۔ 2 دن کی نماز قضاء عمری ہوتی ہے جماعت کے ساتھ۔ مسائل میں مسئلہ جماعت کا ہی حوالے سے ہے کہ اگر کوئی شخص قنوت کی حالت میں جماعت میں شرکت کرے تو کیا اسے قنوت پڑھنا چاہیے؟ قنوت میں کیا دعا پڑھنی چاہیے یہ بات آ چکی۔ ہاں، جب آپ قنوت میں شامل ہوئے تو نماز کوئی سی ہو، اتنا تو یقین ہے کہ امام جماعت نے الحمد پڑھی ہے اور سورہ پڑھ لیا ہے۔ اب آپ اگر جماعت کی اقتداء کی نیت کر رہے ہیں تو نہ آپ کو الحمد پڑھنی ہے اور نہ آپ کو سورہ پڑھنا ہے۔ ہاں، آپ یہ انتظار مت کیجئے کہ امام جماعت رکوع میں جائے گا تب ہم رکوع میں جائیں گے۔ آپ اسی حالت قنوت میں امام جماعت کو جوائن کر لیجئے، اور جب امام جماعت قنوت پڑھ رہے ہوں تو آپ اتباع جماعت میں قنوت پڑھ لیجئے۔
اور جو دعا آپ کو یاد ہو ورنہ درود کافی ہے، جو دعا آپ کو یاد ہو، درود خود بھی ایک دعا ہے، وہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد امام جماعت کے ساتھ آپ رکوع میں جائیے، اور رکوع میں جانے کے بعد پھر اٹھیں گے، سجدے کریں گے، تشہد امام جماعت پڑھیں گے، اور آپ کا تشہد نہیں ہوگا کہ آپ کی رکعت اول ہے، امام جماعت کی رکعت دوم اس کو تشہد پڑھنا، مگر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے امام جماعت کا ساتھ دینا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا ہے، امام جماعت کے ساتھ تشہد پڑھنا ہے۔ البتہ بیٹھنے کا اسٹائل ایسے ہو کہ جیسے ابھی آپ اٹھنے والے ہیں، کہ اپنی انگلیوں کو زمین پر روکیں، ہتھیلی اٹھا کے رکھیں، اپنے دونوں گھٹنے زمین سے اونچے رکھیں، اپنے پاؤں کو موڑ کر یہ حصہ پاؤں کا زمین پر لگا لیں، جیسے کوئی ریس کرنے والے اسٹائل میں لوگ آدھے اٹھے ہوتے ہیں اور آدھے بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح جیسے کہ آپ بیٹھتے ہیں اسی طریقہ کار پر آپ کو بیٹھنا ہے، مگر تشہد امام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے امام جماعت سے تشہد پڑھ لیا تو آپ کھڑے ہو گئے، اب امام جماعت کی رکعت میں تشہد نہیں ہے اور آپ کی نماز میں تشہد ہے، تو آپ کو تشہد واجب پڑھنا ہے اور پھر امام جماعت کے ساتھ شریک ہو جانا ہے۔ تو یہ سوال بھی بن سکتا ہے کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں 4 تشہد پڑھے جاتے ہیں؟ وہ نماز ہے ماموم کی جو وہ امام جماعت کے ساتھ جوائن کرے رکعت دوم کے اندر، تو 2 تشہد پڑھے گا امام جماعت کی اتباع میں اور 2 پڑھے گا بیچارہ اپنی نماز کے مسائل میں، تو ہو گئے کتنے؟ 4 تشہد 4 رکعت میں۔ اب آپ کا سوال اور پھر نماز کا وقت، کوئی سوال کسی بھی ایک مومن کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چاہتا تھا کہ سوال پیچھے سے آئے، کیونکہ سارے سوالوں کا ٹھیکہ ہمارے آگے کے مومن نہیں لیا ہوا ہے، اور یہ مجبوری یہ کہ میں آپ کے وقت کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کو صبح آفس یا جاب پر جانا ہوتا ہے، تو میں مسائل اتنے ہی رکھتا ہوں کہ جتنے نماز کے پہلے ممکن ہو سکیں۔ بہرحال سوال پوچھا گیا آپ سب کی نیابت میں کہ ہم جب جماعت کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو درمیان میں لوگ زیادہ فاصلہ کر لیتے ہیں، تو زیادہ فاصلہ، یا یوں کہہ لیجئے کل کی بات کہ کیا ہم کو نماز میں پاؤں کھول کے کھڑے ہونا چاہیے؟ وہ جو مصلی پرنٹ ہوتے ہیں وہ بھائیوں کے مکتب کے لحاظ سے ہیں، ہمارے مکتب کے لحاظ سے ہمارے لیے فاصلہ کتنا ہے کہ کاندھے سے کاندھا ملا ہوا ہو، ہمیں بلا فصل والے، تو جو بلا فصل والا ہو اس کو فاصلہ دینا زیب نہیں دیتا۔ تو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل